सेशन 3 सेशन नंबर 3 सुन्नत जिंदा उम्मत जिंदा। टॉनबी लिखता है कि अगला सवाल ये है कि तहजीबें कैसे तरक्की करती है, तहजीबें कैसे तरक्की करती हैं और कैसे नशोनुमा पाती हैं, कि तहजीबें कैसे तरक्की करती हैं और कैसे नशोनुमा पाती हैं। सबसे पहले नंबर 1, कौमों की तरक्की को जांचने के लिए हमारे पास क्या पैमाना है। कौमों की तरक्की को जांचने के लिए हमारे पास क्या पैमाना है। जब कोई कौम जोग्राफी लिहाज से फैल रही हो, हमसा इलाकों पर काबिज हो रही हो, तो क्या इसका ये मतलब है ये तहजीब बढ़ रही है। 2, जब कोई तहजीब मादी टेक्निक यानी टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रही हो, तो क्या हम ये कहेंगे कि ये तहजीब सिविलाइजेशन बढ़ रही है। क्या जब कोई तहजीब मादी टेक्निक यानी टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रही हो, तो क्या हम ये कहेंगे कि ये तहजीब सिविलाइजेशन बढ़ रही है। मज़र के साथ टॉनबी मुख्तलिफ मिसालें देकर ये साबित करता है कि इनमें से कोई नज़रिया भी दुरुस्त नहीं, बाज़ औक़ात तहजीबें जंगें जीतने के बाद जोग्राफियाई एतबार से बढ़ रही होती हैं, लेकिन दर हकीकत वो टूट चुकी होती है। बाज़ औक़ात तहजीब जंगें जीतने के बाद जोग्राफियाई एतबार से बढ़ रही होती है, लेकिन दर हकीकत वो टूट चुकी होती है। इसी तरह ज़री और सनती तरक्की यानी टेक्नोलॉजी तहजीबों की तरक्की का कोई पैमाना नहीं। टॉनबी कहता है कि असल मसला बैरूनी नहीं बल्कि अंदरूनी है, मादी नहीं बल्कि रूहानी है। टॉनबी कहता है कि असल मसला बैरूनी नहीं बल्कि अंदरूनी है, मादी नहीं बल्कि रूहानी है। अब सवाल ये है कि माशरा किसे कहते हैं, क्या चीज़ है और इससे हमारी क्या मुराद है। अब सवाल ये है कि माशरा किसे कहते हैं, क्या चीज़ है और इससे हमारी क्या मुराद है। टॉनबी लिखता है कि माशरा यानी सोसाइटी अफराद की सरगर्मियों का एक मुश्तरका मैदान है। टॉनबी लिखता है कि माशरा सोसाइटी अफराद की सरगर्मियों का एक मुश्तरका मैदान है। एक माशरे के रहने वाले अफराद की इनफरादी आमाली क़ुव्वतें एक माशरे की वो नागुज़ीर और अहम आमाली क़ुव्वतें हैं जिसके असर पजीर होने से इस तहजीब की तारीख़ बनती है। यहाँ तक कि अफरादी अमाल ये भी तयन करते हैं कि इस तहजीब ने कब तक ज़िंदा रहना है। यहाँ तक कि अफरादी अमाल ये भी तयन करते हैं कि इस तहजीब ने कब तक ज़िंदा रहना है। अफराद और तहजीब। टॉनबी कहता है कि फ़र्द और तहजीब के बाहमी रिश्ते के बारे में दो रवायती नज़रिए रखे जाते हैं। एक नज़रिया ये है कि तहजीब महज अफराद का मजमुआ है जिसमें अफराद आज़ाद ज़र्रात यानी एटम्स की हैसियत रखते हैं। दूसरा नज़रिया ये है कि तहजीब एक जानदार चीज़ है और अफराद महज उसके सेल्स और मेंबर्स हैं। किताब में ये साबित किया गया है कि मंदरजा बाला दोनों नज़रिए दुरुस्त नहीं। किताब में ये साबित किया गया है
کہ مندرجہ بالا دونوں نظریے درست نہیں۔ ٹارنبی کہتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ تہذیب افراد کے درمیان تعلقات کا ایک اہم نظام ہے کہ انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلقات استوار کیے بغیر کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور تہذیب انسانوں کے دائرۂ اعمال کا ایک مشترکہ میدان ہے۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں، ٹارنبی کہتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ تہذیب افراد کے درمیان تعلقات کا ایک اہم نظام ہے کہ انسان دوسرے انسانوں سے تعلقات استوار کیے بغیر کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور تہذیب انسانوں کے دائرۂ اعمال کا ایک مشترکہ میدان ہے۔ لیکن اعمال و افعال کا سرچشمہ افراد ہیں، اور تمام تر ترقی کی ابتدا چند تخلیقی افراد سے یا معاشرے کی چھوٹی اقلیت سے ہوتی ہے۔ لیکن اعمال و افعال کا سرچشمہ افراد ہیں، اور تمام تر ترقی کی ابتدا چند تخلیقی افراد سے یا معاشرے کی چھوٹی اقلیت سے ہوتی ہے۔ یہ چند افراد دو کام کرتے ہیں۔ ان کا پہلا کام نظریے کا حصول ہوتا ہے یا دریافت، وہ خواہ کچھ بھی ہو۔ ان کا دوسرا کام اپنے معاشرے اور تہذیب کے لوگوں کو اس نئے طرز زندگی پر ڈھالنا ہوتا ہے۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ یہ چند افراد دو کام کرتے ہیں۔ ان کا پہلا کام نظریے کا حصول ہوتا ہے یا دریافت، خواہ وہ کچھ بھی ہو، اور ان کا دوسرا کام اپنے معاشرے اور تہذیب کے لوگوں کو اس نئے طرز زندگی پر ڈھالنا ہوتا ہے۔ لوگوں میں یہ تبدیلی بظاہر تھیوریٹیکلی دو طریقوں سے ہوتی ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ وہ تمام لوگ اسی کیفیت اور تجربے سے گزریں جس سے وہ چند تخلیقی افراد گزرے تھے، کہ وہ تمام لوگ اسی کیفیت اور تجربے سے گزریں جس سے وہ چند تخلیقی افراد گزرے تھے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ تمام لوگ ان کے ظاہری طریقوں کی نقل کریں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ تمام لوگ ان کے ظاہری طریقوں کی نقل کریں، یعنی میمسز۔ حقیقتاً دوسرا طریقہ ہی واحد طریقہ ہے۔ میمسز ایک چھوٹا لیکن یقینی راستہ ہے جس سے تمام لوگ اور تمام قسم کے افراد مجموعی طور پر اپنے رہنما کی پیروی کر سکتے ہیں، اور تہذیب کی ترقی ہو سکتی ہے، تہذیب بڑھ اور پھیل سکتی ہے۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں، میمسز ایک چھوٹا لیکن یقینی راستہ ہے جس سے تمام لوگ اور تمام قسم کے افراد مجموعی طور پر اپنے رہنما کی پیروی کر سکتے ہیں، اور تہذیب کی ترقی ہو سکتی ہے، تہذیب بڑھ اور پھیل سکتی ہے۔ ان چند تخلیقی یا اقلیتی افراد کے میمسز، یعنی ظاہری طور طریقوں کو زوال پذیر کے اندرونی اور بیرونی پرولوٹیریٹس، انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل پرولوٹیریٹس اختیار کرتے ہیں۔ ان چند تخلیقی یا اقلیتی افراد کے میمسز، یعنی ظاہری طور طریقوں کو زوال پذیر کے اندرونی اور بیرونی پرولوٹیریٹس، انٹرنل اور ایکسٹرنل پرولوٹیریٹس اختیار کرتے ہیں۔ اس تمام تحقیق میں لفظ پرولوٹیریٹ سے ٹارنبی کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا گروہ جو ایک تہذیب میں موجود ہوتا ہے لیکن ذہنی اور دلی طور پر اس تہذیب کی تاریخ کے اس دور میں اس کا حصہ نہیں ہوتا۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں، ٹارنبی کا مطلب یہ ہے پرولوٹیریٹ سے کہ ایسے لوگوں کا گروہ جو ایک تہذیب میں موجود ہوتا ہے لیکن ذہنی اور دلی طور پر اس تہذیب کی تاریخ کے اس دور میں اس کا حصہ نہیں ہوتا۔ جتنی تیزی اور وسعت سے اس نئی تہذیب کے ان چند لوگوں کے میمسز دوسری تہذیب کے اندرونی اور بیرونی پرولوٹیریٹس،
انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل پرولٹیریٹس پھیلتے ہیں، اتنی تیزی سے یہ نئی تہذیب پروان چڑھتی ہے اور بڑھتی ہے، اتنی تیزی سے یہ نئی تہذیب پروان چڑھتی ہے اور بڑھتی ہے۔ مجبوراً ہر فرد کو، وہ لکھتا ہے کہ مجبوراً ہر فرد کو کسی نہ کسی تہذیب کے نیمیسس کی پیروی کرنی ہی پڑتی ہے۔ یہ ایک جنگ ہے، کوئی اسے پسند کرے نہ کرے، چاہے نہ چاہے، ہر فرد کو لڑنا پڑتی ہے۔ وہ لکھتا ہے مجبوراً ہر فرد کو کسی نہ کسی تہذیب کے نیمیسس کی پیروی کرنی ہی پڑتی ہے۔ اس کے بعد ٹوائن بھی اپنے اس نظریے کے ثبوت میں ایسے لوگوں کی مثالیں پیش کرتا ہے جن کے نیمیسس کی بہت تیزی سے تقلید کی گئی، جن کے نیمیسس کی بہت تیزی سے تقلید کی گئی۔ ٹوائن بھی اس زمن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے، اور سینٹ پال، سینٹ بینیڈکٹ، سینٹ گریگری، بدھا، میکیاولی اور ڈانٹے کے نام لیتا ہے۔ تہذیبوں کا تصادم اور اس کا خاتمہ۔ تہذیبوں کا تصادم اور اس کا خاتمہ۔ ٹوائن بھی خود سے سوال کرتا ہے کہ موت کا وہ کون سا دروازہ تھا جس سے پھلتی پھولتی 16 تہذیبیں دم توڑ گئیں، پھلتی پھولتی 16 تہذیبیں دم توڑ گئیں۔ کیا مغربی تہذیب، اسلامی تہذیب اور موجودہ باقی زندہ تہذیبوں کا بھی یہی حشر ہوگا؟ کیا مغربی تہذیب، اسلامی تہذیب اور موجودہ باقی زندہ تہذیبوں کا بھی یہی حشر ہوگا؟ اگر ایسا ہے تو یہ تہذیبیں کتنا عرصہ اور زندہ رہیں گی، کتنا عرصہ اور زندہ رہیں گی؟ اس جواب کے لیے ٹوائنبی نے ان وجوہات کو جاننے کی کوشش کی ہے جن وجوہات سے کسی تہذیب میں ٹوٹنے، بریک ڈاؤن کا عمل ہوتا ہے اور آخرکار وہ ختم، ڈسنٹیگریٹ ہو جاتی ہے۔ تو اس جواب کے جاننے کی کوشش میں کہ یہ وجوہات کس تہذیب میں، کہ ان وجوہات کے جاننے کی کوشش کی ہے جن وجوہات سے کسی تہذیب میں ٹوٹنے، بریک ڈاؤن کا عمل ہوتا ہے اور آخرکار وہ ختم، ڈسنٹیگریٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن جواب دینے سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ تہذیبیں ایک دوسرے سے مختلف کیوں اور کیسے ہیں، کہ تہذیبیں ایک دوسرے سے مختلف کیوں اور کیسے ہیں۔ ٹوائنبی کے ان خیالات کی ایک امریکی ملٹری اسکالر سیموئل ہنٹنگٹن نے قابل قدر وضاحت کی ہے۔ ہنٹنگٹن سوال کرتا ہے کہ جب ہم تہذیبوں کی بات کرتے ہیں تو اس سے ہماری کیا مراد ہے؟ جب ہم تہذیبوں کی بات کرتے ہیں تو اس سے ہماری کیا مراد ہے؟ اس کی وضاحت میں وہ لکھتا ہے کہ تہذیب ایک تمدنی وجود ہے، کہ تہذیب ایک تمدنی وجود ہے جس میں مذہب، گروہ، فرقے، قومیں، زبانیں اس کے وجود کا حصہ ہوتی ہیں۔ ایک تمدنی وجود ہے جس میں مذہب، گروہ، فرقے، قومیں، زبانیں اس کے وجود کا حصہ ہوتی ہیں۔ تہذیب انسانوں کی سب سے بڑی گروہ بندی ہے اور ان تہذیبوں کے لوگوں میں سوائے اس کے کہ یہ سب انسان ہیں کوئی قدر مشترک نہیں پائی جاتی۔ تہذیب انسان کی سب سے بڑی گروہ بندی ہے اور ان تہذیبوں کے لوگوں میں سوائے اس کے کہ یہ سب انسان ہیں کوئی قدر مشترک نہیں پائی جاتی۔ تہذیب کے تعین اور پہچان میں اس کے مقاصد، اس کے جز یعنی مذہب، تاریخ، زبان، روایات اور تمدن شامل ہیں۔ یعنی تہذیب کے لوگوں میں، تہذیب کے تعین میں، پہچان میں اس کے مقاصد، اس کے جز یعنی مذہب، تاریخ، زبان،
रवायात और तमद्दन शामिल हैं। ये सब तहजीब का जुज़ हैं। इस तरह किसी भी दो तहजीबों में मुमासलत सिर्फ ये है कि ये दोनों तहजीबों के अफराद इंसान हैं। इस तरह किसी भी दो तहजीबों में मुमासलत सिर्फ ये है कि दोनों तहजीबों के अफराद इंसान हैं। तहजीबें मुतहरिक यानी डायनामिक होती हैं, वो उभरती और डूबती हैं, मुख्तलिफ रास्ते अख्तियार करती हैं और दूसरी तहजीबों में जम भी हो जाती हैं और जैसे टॉर्नबी कहता है कि ये टूट जाती हैं और पारा डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं, नज़र आना बंद हो जाती हैं और वक्त के रेत में दफन हो जाती हैं। टॉर्नबी की तरह हनिंगटन भी ये कहता है कि मगरबी लोग ये समझते हैं कि वतनीयत नेशन स्टेट्स दुनिया के मामलात में सबसे अहम किरदार अदा करती है। ऐसा था मगर सिर्फ चंद सदियों के लिए। ऐसा था नेशनलिज्म के सिर्फ चंद सदियों के लिए। इन चंद सदियों को छोड़कर इंसानी तारीख में सबसे अहम किरदार और हिस्सा तहजीबों का है यहाँ पर हम आज का सेशन का इख्तिताम करते हैं। जज़ाकल्लाह। मेरे लिए दुआ कीजिए। साबिक ब्रिगेडियर मुस्तनसर बिगला।